वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर आज मुस्लिम लीग नून का आला सतही इजलास हुआ। इजलास में ये तय पाया कि कमीशन की तश्कील और इससे मुताल्लिक दूसरे पहलू पर सियासी जमातों की पार्लियामेंट्री कायदीन से राब्ता करके इन्हें एतमाद में लिया जाएगा और मुशावरत के बाद ही हतमी कदम उठाया जाएगा। राजनपुर के कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के डाकुओं के खिलाफ पाकिस्तान फौज का फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन जारी। पुलिस और रेंजर्स ने तो पिछले 21 दिन से ऑपरेशन शुरू किया हुआ था, मगर छोटू गैंग को शिकस्त देने में नाकाम। कोर कमांडर मुल्तान जनरल नदीम मुश्ताक ने ऑपरेशन के आगाज से पहले इलाके का दौरा किया। याद रहे कि छोटू गैंग ने पहले ही पुलिस के 7 एहलकार शहीद किए थे और 24 अब भी उनके पास हैं। और आखिर में कुछ बात करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन की, जिन्होंने भी पैनामा लीक के मामले पर अपनी राय दे दी। कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन पैनामा लीक्स के मामले को देखने गए हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-602-7 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। इस्तदा सिर्फ इतनी है कि जैसे ही आपकी कॉल मिले अपनी बात शुरू कर दीजिए, नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, और आप हमें फेसबुक और ट्विटर दोनों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान @dawnnews पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी लीड स्टोरीज में, वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये डॉक्टर आसिम वाला फ़िक्रा न डालती, क्योंकि ये महज एक पॉइंट स्कोरिंग है। ठीक, मैंने आपको बार बार कहा है कि इस प्रोग्राम में हमने बैठ के करने हैं सीरियस तज्जिया कि ये जो हम लोगों को साउंड बाइट्स देते हैं ना, जिसकी वजह से हम फिर म्यूजिक वो पीछे चला के तो कहानियाँ बनानी होती हैं, वो इंटरटेनमेंट के लिए वो अलग एक सेगमेंट उसके लिए हाजिर हैं। तो अगर वही करना है तो फिर अयान अली का भी तस्करा कर देती कि उस बेचारी को दोबारा जाना पड़ा है। एनीवे, मुझे ज़्यादा खुशी ये भी हुई कि अब वो दोबारा इल्ज़ामात और रद्द इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज एक और आदमी डिलीवर किया, मंगी साहब। बाद जवाब गज़ल के तौर पर नदीम नुसरत साहब, और बड़े अरसे बाद ये वाक़या हुआ है कि नदीम नुसरत साहब को भी तफसीली कवरेज दी गई। वो इसलिए देना पड़ रही है कि आप जब वो पीटीआई की तरह हाइप बिल्ड कर रहे होंगे ना, मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अहम शख्सियत, ये वो, तो पैगामात आते होंगे कि भाईजान हम भी तो पड़े हैं राहों में। उन्होंने वक्त बदला ना, पहले वो 3 बजे करने वाले थे, एक ही टाइम था, फिर उन्होंने 5 o'clock हम भी तो पड़े हैं राहों में। बस इतनी सी बात है, पैगाम आया होगा तो क्या करें, मजबूरियाँ होती हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात कम अज़ कम मैं जब देखता हूँ तो मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कहता हूँ कि आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। ठीक है, मैं उन इस्लामाबाद बेस्ड सहाफ़ियों में था जो जब ऑपरेशन शुरू हुआ था 1992 में, वहाँ गए थे, तफसीली दौरा किया था, और उसके बाद ये हुआ कि सब कुछ होता रहा, आगे बात चलती रही। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत न रही, फिर मोहतरमा तशरीफ़ लाई। मोहतरमा के ज़माने में ऑपरेशन चल रहा था, बहुत कामयाब हो रहा था। उस ज़माने में भी हकीकी हुआ करती थी, गुफ्तगू जारी हुआ करती थी, और कहा जाता था कि जी नसीरुल्लाह बाबर साहब ने ऑपरेशन करके कराची में अमन अमान बिल्कुल बहाल कर दिया। तो उन्हीं के जमात के सदर फारूक खान लगारी साहब ने जब उस जमात को डिसमिस किया तो फिर उस ज़माने की आर्टिकल के तहत, तो उसमें पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया था कराची में मावराए कत्ल डालते हैं और सॉरी यानी हलाकतें। और उसके बाद ये हुआ कि सब कुछ करते रहे। अब मैं तो बीबी, मुझे तो बल्कि 1988 से बताया चले जा रहे थे। एस के महमूद साहब सेक्रेटरी इंटीरियर होते थे, हमारे ज़ाती बुजुर्ग भी थे, मुझे कहते थे कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। कोई जावेद लंगड़ा उन दिनों होता था, मैं उन पे एतबार करता रहा, हम कहते रहे। बिल आखिर मैं इस मामले में खामोश उस वक्त हुआ 2002 के बाद। बात यह है कि उस वक्त थे जनरल मुशर्रफ साहब, तो जाहिर है कि जो मालूमात हसास नौइयत की जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हो सकती थी, वो मुझ जैसे 2 टके के रिपोर्टर को तो नहीं हो सकती थी।
تو اگر یہ لوگ ویسے ہی تھے جیسا کہا جا رہا تھا تو مجھے پورا یقین ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کو بالکل ان کی سرپرستی نہ فرماتے، ان سے دور رہتے. نہیں اگر انہیں یہ ہوتا کہ یہ اسی طرح کے ہیں، اچھا تو مطلب کیونکہ انہیں اگر ایسے ہے اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کیا تو پھر تھوڑا بہت سہولت کاری کی بات ان پہ بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ تو جا چکے ہیں. تو اس لیے بہرحال اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. میرا فوکس ابھی بھی وہی ہے. میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو ساؤنڈ بائٹس اور پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہم اس میں سارے ایشو کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں. نہیں تو آج گورنمنٹ نے نصرت صاحب یہ کہا تو ہے نا کہ اب ہم بات کریں گے اور بنائیں گے، تو انہوں نے کم از کم ٹی آرز اپنی ڈٹرمن نہیں کی. 4 اپریل کو یہ جس دن ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے، تو پاناما لیکس، اس کے بعد سے مسلسل کہے چلے جا رہا ہوں میں کہ بھائی اس میں صرف نواز شریف صاحب کے بیٹوں کا نام نہیں ہے، شریف فیملی کا تذکرہ نہیں ہے، 200 سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. اب کوئی نہ کوئی ہمیں یہ طریقہ ہر صورت نکالنا پڑے گا کہ بھئی یہ معلوم کیا جائے کہ یہ جو آف شور کمپنیاں جن کے نام آئے ہیں یہ پاکستان سے ٹیکس کو چوری کر کے غیر قانونی طریقوں سے رقم یہاں سے لے جا کر قائم کی گئیں یا کوئی لیجیٹمیٹ ان کا دھندا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کی میتھڈالوجی بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کی میتھڈالوجی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایکسپرٹس کا کمیشن بننے کی ضرورت ہے جو یہ سارا کچھ دیکھے. بریک ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اب پیناما پیپرز پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے میں اس پہ نصرت صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے کامنٹ ضرور کریں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول پاکستان1. نصرت صاحب لیکن آج کی جو پریس ریلیز آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بات کریں گے. پہلے انہوں نے تو طے کر لی تھی، کل تک تو ہمیں خبر یہی دی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ نے تو ٹی او آرز بھی بنا دیے ہیں. سرمد عثمان جلالی صاحب کا نام بھی آ گیا تھا. اب انہوں نے جو پریس ریلیز آج جاری کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پارلیمنٹری لیڈر سے ملیں گے اور بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. تو شاید یہ بات کہیں جا رہی ہے آگے. میں وہی آپ کے آگے روتا ہوں کہ میں ذرائع اور ٹکرز کے ذریعے میں سیاست کو سمجھنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ یہ پریس ریلیز ہے. اس پریس ریلیز میں ابھی تک یہ ہے کہ کمیشن کی تشکیل اور اس سے متعلق دوسرے پہلوؤں پر سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی قائدین سے رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں لیا جائے اور مشاورت کے بعد حتمی قدم اٹھایا جائے. تو اب آج جب وہ خود ایک آفیشیل پریس ریلیز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کے بعد حتمی قدم اٹھایا جائے. ابھی تک تو بیان بازی چل رہی تھی نا. چلیں اچھی بات ہے. اس میں یہ ہے نا کہ اب یہ سیاستدان جو ہیں مجھے ان کو تو اپنی بھی عزت کا خیال نہیں ہے. ان سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کھڑے ہو کر مجھے کہتے کہ نصرت جاوید آپ کیا ہمارے بارے میں بات کر رہے ہو. 220 کے نام ہیں، ان میں کتنے سیاستدانوں کے نام ہیں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیسٹلی انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کا نام ہے کہ ان کے 2 بیٹوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایک سینیٹر رحمان ملک کا نام ہے اور اس کے بعد ایک سیف اللہ فیملی کا نام ہے. تو کیوں ڈھول بجائے جا رہے ہیں اس وقت سے جب سے یہ پاناما لیک آئی ہے کہ جیسے یہ ساری کی ساری آف شور کمپنیاں صرف پاکستان کے سیاستدانوں نے کی تھی. نہیں یہ تو پھر نصرت صاحب ہمارا قصور ہوا نا. نہیں ان کو شرمانی چاہیے. دیکھو اپنی عزت کا خیال انہیں خود کرنا چاہیے. یہ تو پہلے وہ بتائیں. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب یہ بھی سارے لوگ 220 میں سے ہم نکلے ٹوٹل 3 تو 1.5% بنتے ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہے. تو آپ یعنی مجھے برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آئیے بسم اللہ کمیشن بنائیے آگے بڑھیے. ٹھیک ہے جی. اس میں پہلے وہ نواز شریف صاحب نے اپنی پوری کہانی بتا دی. چلیں جی ٹھیک ہے آپ نے بتا دی. تھینک یو ویری مچ. اب آپ کی کہانی آپ نے بتا دی، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایک آبجیکٹو فورم تو چاہیے. اب بجائے اس کے کہ ہم سارا فوکس کرتے، ہم جرنلسٹوں نے مجبور کرتے سیاستدانوں کو کہ بھائی اپنے سر جوڑ کر بیٹھو اب تو آپ بیٹھیں گے اور مجھے بتاؤ
نہیں ہم نے پورے 2 ہفتوں میں کیا کرتے رہے؟ نہیں 2 ہفتے ہم نے تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے وہ جی عمران خان صاحب کی تقریر قومی اسمبلی میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی بات کر دی، اس کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب فرمایا، وہ بھی چلتا رہا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اعتزاز احسن میرے بھائی میرے دوست نے یوں کر کے سپن ڈالی، اب یہ ہوا کہ آصف زرداری سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، کل بھی وہ بڑی اس کے بعد پھر ہم یہ پتنگ بازی کرتے رہے کہ پی ٹی آئی اور ان میں اتحاد ہوگا نہیں ہوگا۔ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ نام آئے ہیں، کیا ایک قوم کے طور پر ہم ایک ایسا کوئی آبجیکٹو ادارہ بنانے کو تیار ہیں جو نمبر ایک تو یہ چیزیں طے کرے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے عام آدمی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ریاست کے لیے اب کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ محاصل کے حصول کا، ٹیکسوں کے حصول کا نظام بنائے؟ نہیں بالکل بھی نہیں نصرت صاحب، یہ بورنگ ٹاپک ہے، اس پہ کون بات کرنا چاہے گا؟ وہ مزہ نہیں آتا نا کہ اعتزاز احسن نے یہ کہہ دیا یا علی کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ بھی تو آپ کو لے کر کہیں نہیں جاتی نا، یا تو وہ چسکا بھی آپ کو کہیں لے کر جائے۔ جی کبیر والا سے کال، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ نصرت جوید صاحب میں محمود بول رہا ہوں 5 کسی کبیر والا سے۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ پاناما کب ختم ہوگا اور حکمران عوام کے مسائل کب حل کریں گے؟ میرے پیارے حکمران عوام کے مسائل تو خیر امریکہ میں بھی نہیں حل کریں گے، ٹائم دینا تو بہت مشکل ہے۔ یہ پاناما کا یہی ہے کہ کوئی یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے نا، ہم تو داد فریادی کر سکتے ہیں لیکن ہم بھی بجائے داد فریاد کرنے کے ہم چسکا فروشی میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں کمیشن کسی نے نہیں ماننا، نہیں وہ تو بار بار کہتی رہی سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے، اور میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں ہی از فلی جسٹیفائڈ کہ وہ انہوں نے بڑی سٹلی کہا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں اس گن سے دور ہی رکھیے۔ اب یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے کہ یار تم میں سے صرف 1.5% کے نام آئے ہیں، تم سارے کیوں اپنا منہ کا یعنی کلیکٹیولی کالا کروا رہے ہو؟ بیٹھو اور یہ ساری چھان بین کر کے وہ کٹ آف ڈیٹ بنا لو، یہ بنا لو کہ 2008 کے بعد سے کون سی آف شور کمپنی بنی اور کیسے بنی۔ نہیں بٹ فیئر انف، بٹ آئی تھنک دا پوائنٹ از کہ وہ اب 2 ویکس لیٹر، یہ پیناما سٹوری کے بعد اب 2 ہفتے بعد وہ اسی پہ آ گئے جو آپ کہہ رہے ہیں، اب تو 2 ہفتے سے یہی بات کر رہے ہیں، لیکن فائنلی اب مشاورت ہوگی تو بن جائے گی ٹی، اور جوڈیشل کمیشن بھی جب بنا الیکشن کا تو اس دوران ہم نے فوکس تو سارا شفٹ کر دیا نا، وہ یس اس میں تو کوئی نو ڈاؤٹ، اور اس کے بعد ہم یہ ان سب سے بیٹھ کر باتیں کرو، بڑی پارلیمان سب سے بالا دست ادارہ ہوتی ہے، مائی فٹ کون سا بالا دست ادارہ ہے؟ آج ندیم نصرت جو ہیں بار بار اپنی یعنی پریس کانفرنس میں بل بلا کر کن سے یہ درخواست التجا کر رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمارے وفد سے مل لیجئے، اور اس کے باوجود ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ہم یہ بیٹھ کے یہاں پر پریٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان ایز اے ویری فنکشننگ ڈیموکریسی۔ Give me a break man، اور we are not a functioning democracy صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ جن کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں وہ اپنا کام نہیں کرتے۔ بھائی یہ آپ کا کام ہے بھائی میرے، آپ کہو کہ صاحب ہمیں ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو انشور کرے کہ یہاں پہ ٹیکسیشن ہو، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کی جزا کا مناسب بندوبست ہو، جو دیتے ہیں ان کی یعنی جزا اور وہ نکلے، اور ہو جائے نا نصرت صاحب، لیکن اس میں کیا ہے شاید اب بن جائے کوئی کمیشن کچھ۔ میرا تو صرف یہی خیال ہے کہ ان دا اینڈ، مطلب یہ آپ کو کنونس نہیں کر رہی آج گورنمنٹ کی جو آئی ہے؟ ارے بیبی وہ یہی ہے نا کہ ہم دیکھیں گے بات کریں گے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر عمران بھائی بھی چلے گئے، درست ہو گئی نا بات۔ اب وہ عمران بھائی آئیں گے، ان سے پہلے بات کی جائے گی، انہوں نے 24 سے پہلے بات نہیں کرنی، نہیں ظاہر ورنہ وہ کیسے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب تک وہ نہیں پی ٹی آئی والوں کی تو آج ہوئی ہے نا نصرت صاحب میٹنگ، وہ اپنی گھر شاید میں بھی دیر کمنگ اپ ود اسٹریٹجی، پی ٹی آئی کی بھی آج کور کمیٹی والوں کی میٹنگ ہوئی ہے، عمران خان صاحب اپنے لیڈر سے ملے، کی کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوگی تو اس میں یہی ہوگا نا 24 تک۔ دیکھیے میں اب آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، آپ راولپنڈی سے کال ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میں تنویر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی بھائی وعلیکم السلام۔ جی تنویر صاحب فرمائیے، جلدی سے آپ آن ایئر ہیں میرے بھائی۔
جی سر، سوال میرا یہ ہے کہ سوال تو نہیں ہے، خیر ایک سجیشن ہے کہ حکمرانوں کو کہیں جلد از جلد جو ہے نا کمیشن بنا کے انکوائری کروائیں. جی بھائی وہ لیکن کمیشن جو ہے نا کال کے منتظر ہیں میرے پیارے، لیکن کمیشن بنانے کے لیے کوئی طریقہ ہوگا نا. یہ وہ کمیشن تو نہیں ہے جو یعنی ویسے لیا جاتا ہے. یہ انکوائری کرنی ہے. انکوائری کس تاریخ سے ہو؟ ان کی نیت ہی نہیں ہے سر. کن کی نیت نہیں ہے؟ اچھا سیاستدانوں کی نیت نہیں ہے سر. حکمرانوں کی مثلاً یہ کہ یہ صرف اپنے میں سے 3 افراد کو بچانے کے لیے نہیں کریں گے، باقی لوگوں کے لیے کر لینا کچھ. ایسے نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی غلطی نہیں، کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ٹیکس کو ٹیکس دینے کا ہمارے ہاں کوئی کلچر، کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ ہم 5000 سال سے غلام رہے ہیں انویڈرز کے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری یہ حکومت نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. جمہوریت کا پورا کانسیپٹ یہ ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. ہم ابھی تک اپنے میں یہ چیز لا ہی نہیں پائے ہیں. اور اس بات کو دیکھنا، اس کو اسٹڈی کرنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ فکر مند ہونا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے. لیکن سر انہوں نے کہہ دیا نا باس، جو صاحب جو فون کر رہے تو انہوں نے کہا ان کی نیت ہی نہیں ہے، وہ اب ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اب 24 تک عمران خان دوبارہ ہیج کریں گے تو نیت اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی کیوں کہہ رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم نے تقریر کر کے اپنی وضاحت کر دی ہے تو کل لو جو کل ہے. نہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے نا. شور مچ گیا، پھر وہ آ گئے کہ چلو بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے. بھائی میرے کسی طرح شور مچ کے کوئی تو آیا نہ سننے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک پریشر میں آئی ہے. ان کی یعنی پریشر کے بعد جو حواس باختگی کا عالم ہے، مثلا کل جو انہوں نے تماشا کیا کہ لندن میں وہ جمائمہ کے گھر کے پہنچ گئے. ارے بھائی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ دو بیٹے رہتے ہیں عمران خان کے، اس میں کیا ہے؟ یار کیا بات کر رہے ہو؟ اور وہ اتنی وہ بیچاری یہاں تھی، اس کے ساتھ کرتے رہے. اس نے بچے پال رہی ہے، سر جھکا کے اپنے کام سے کام رکھتی ہے. میں تو اس کا تعلق بریک لے باہر. بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے بعد واپس آئیں گے تو پھر راجن پور میں جو آپریشن جاری ہے اس پہ ہی تھوڑی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. یس مسٹر صاحب. دیکھیے بات بڑی سیدھی سادی ہے. آئی ایم سوری، میں آپ کو بتا کے میں رہتا ہوں. یہ جو پولیٹیشین ہے نا، ان کی ایک پوسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب سے یہ ٹیلی ویژن آیا ہے تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ بھی ریٹنگز لینے کے لیے نہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو، جیسے میرے بھائی یعنی چودھری اعتزاز حسن نے کتنی ریٹنگ لی. نہیں اور کتنے 2-3 دن تک وہ بات چلتی رہی، وہ بڑا مزہ آیا. وہ ہیں وہ. اچھا لاہور سے پہلے کال لے لوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میں لاہور سے کرنل ریٹائرڈ اسد اللہ خان بول رہا ہوں. جی کرنل صاحب. میں اتنا آپ کا ماشاءاللہ یہ پرانا اور زبردست قسم کا چینل ہے، میں اس کو بڑے آج سے نہیں، کوئی 40-50 سال سے ڈان کا میں ایڈوائرر ہوں. جی ڈان اخبار کے ہوں گے نا سر؟ ابھی چینل تو بھی آیا. جی کرنل صاحب. ہاں یقیناً، یعنی میں بھی بہت بچپن سے. جی ہاں میرا یہ خیال ہے کہ آپ سے بہتر ایک کوئی میڈیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اینالائز کرتے ہیں. کرن صاحب بڑی مہربانی، لیکن آپ ہمیں کچھ گائیڈ کیجئے نا تاکہ ہم. میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو پاناما لیکس ہے، اس کا اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رشیا نے ٹوٹلی اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا پوٹن نے. جی. ادھر یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ روزانہ اپنی وضاحتیں کر رہے ہیں. جی. حقیقت یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ، یہ جمپ ٹو کنکلوژن نہ کرے. لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. اچھا جی کرن صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی کہ آپ ہماری ہی بات کو ایک حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں. کہ میں بھی کرن صاحب یہی جب سے یہ واقعہ چلا ہے التجا میری یہی ہے. اب ہمارے جی بالکل آپ 100% آپ درست کہہ رہے ہیں. وی آر اے ویری میچورڈ، ویری ہم لوگ وہ بنانا ریپبلکس نہیں ہے. ایبسلیوٹلی جی ایبسلیوٹلی، اللہ کا فضل ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے جو بات کی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی. دیکھو نا روس تو افورڈ کر سکتا ہے کہ ان کے ہاں جمہوریت نام کی بدعت ہی نہیں ہے. چین میں بھی ہے اور سعودی عرب میں تو ویسے ہی جمہوریت کا کوئی گزارا ہی نہیں. ان سے کون پوچھے گا بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہمارے ہاں اچھی بات ہے، ہمیں بلکہ اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ ہم سوالات کر سکتے ہیں، ہم پوچھ سکتے ہیں.
اور پوچھتے پوچھتے ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. میں نے کل یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے پاکستانی کی ٹیلی ویژن پہ سنا کہ دراصل نواز شریف صاحب لندن اس لیے گئے اور اس ہوٹل میں بھی گئے تاکہ اپنے انڈین جو ہینڈلر ہیں ان سے بات کر سکیں. یعنی اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ بات سوچ سکتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص صاحب کا نام لیا کہ وہ وہیں ارے بھائی خدا کا واسطہ ہے کہ اس کے لیے کیا. اب یہ بھی اگر آپ کی جماعتیں جن کو ووٹ ملتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ایجنٹ نکل آتے ہیں, آپ کے وزیر اعظم بھی نکل آتے ہیں, تو پھر شہر جہنم میں آپ باصفا کون ہے یار؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس ملک کے ساتھ مت کھیلو, یہ کھلواڑ مت کرو. مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہو نا ان کا, عمران خان صاحب کا, میں آپ کو بار بار کہے چلا جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے جس بات پہ ہم لوگوں کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے یہاں پہ یہ جو ممتاز قادری کے چہلم کے نام پر جو کچھ ہوا یہاں پہ, جو کچھ ہوا, اس کے بعد سے ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کیا کہتے رہے یار؟ تمہارے پاس ہے اگر ان کا وہ بار بار کہتے تھے کہ اب اسلام آباد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہلو, ڈی چوک میں نہ F9 پارک میں یہ جلسہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک دفعہ نہیں کہا تھا انہوں نے, یہ تو بار بار یہ ان کی اس وقت سے لائن تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب آپ مجھے ہرگز یہ نہ کہیے کہ یہ حسین اتفاق ہو گیا. وہ جہاز پہ ملے نہیں بھائی, یہ نہیں ہوتا سیاست میں. میں یہ کہتا ہوں نو, they went by arrangement in the same flight. کیا ریلی؟ ایسے پالیٹکس میں نہیں ہوتا. یہ ایسے حسین اتفاق نہیں ہوتے کہ آپ دونوں لاہور سے ایک ہی فلائٹ میں بیٹھیں. مقصد اس کا صرف ایک تھا. واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں, وہ انکرپٹڈ ہو چکا ہے, وہ جہاز میں جانے کی کیا ضرورت بات یہ ہے کہ انہوں نے چودھری نثار صاحب نے جانا ہی تھا, سیکریسی نہیں ہے, تو بہتر ہے کتنی لمبی فلائٹ میں ایک دوسرے سے گپ شپ ہو جائے تو کیا حرج ہے. اور جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان صاحب نے اس جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میرے دوست عمران خان صاحب کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کے بارے میں, ہاں انہوں نے بالکل کہا تھا کہ میں بتا دوں, یہ کہہ کے انہوں نے میسج دیا بعد میں کہ یار میں نے کچھ بات کرنی ہے. صحیح. ان دونوں میں جہاز میں بات ہوئی. پہلے میں کال لے لوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی کون سا فرما رہے ہیں اور کہاں سے بھائی جان؟ جی فاروق عرض کر رہا ہوں جی, ڈسٹرکٹ شانگلہ سے. جی بھیا جی. سر میں کہنا چاہتا ہوں سر کہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ چیف جسٹس کے انڈر ہونا چاہیے, تو سر اس میں تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے سر؟ نہیں سر, کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب جب عمران خان دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت تو جمہوریت کو خطرہ تھا. تو آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے یا کرپشن کو خطرہ ہے؟ بھائی میرے جمہوریت اگر اس ملک میں ہے اور آپ اس کو خطرے میں بھی سمجھتے ہیں تو میں آپ کی خوش فہمی پہ بہت خوش ہوں. اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی تو آج ندیم نصرت جو ہے نا بلبلا کر ایک نام لے کر ان سے ملاقات کی التجا نہ کر رہے ہوتے. کوئی جمہوریت نہیں ہے, فراڈ ہے, نان سینس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت کو خطرہ کوئی نہیں ہے. کرپشن بھی جو ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, تین سیاسی فیملیاں نکلی, باقی 220 کون ہیں؟ وہ بھی تو ہم پاکستانی ہیں نا میرے پیارے بھائی. ان کی بات کریں, ان کی پکڑ کیسے ہوگی؟ بہرحال وہ میں نصرت صاحب آپ سیاست دانوں سے مایوس ہیں, کہہ رہے جمہوریت نہیں ہے, بٹ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ یہی سیاست دان کچھ بنائیں گے, تو پھر کیا؟ میں ان کی پلین ڈپلومیسی میں ان دونوں پرانے HSN کالج کے دوستوں نے آپس میں کیا گٹک ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی کر لو تم جلسہ, وہ یہ کہ فیسٹیول کر لو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی فیسٹیول ہوگا, جلسہ نہیں ہے. مطلب کوئی فن میلہ ٹائپ ہوگا, کوئی مینا بازار. اس کے عوض چودھری نثار نے بھی کچھ لیا ہوگا کہ نہیں؟ کیا لیا ہوگا انہوں نے؟ کمال کر رہی ہیں. مطلب اب میں کیا آپ سے بات کروں کہ اچھا آپ کا خیال ہے کہ اگر 24 تاریخ کو عمران خان یہاں پہ کھڑے کہیں اوے پاکستانیوں اب یہاں سے نہیں جانا جب تک نواز کا استعفیٰ, ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد چودھری نثار یہ اجازت دے کے رہ سکتے ہیں اس کابینہ میں؟ نو. سو ہی مسٹ ہیو انشورڈ سم تھنگ. تو رائے ونڈ میں کر رہے ہیں نا باس, یہاں تو نہیں کر رہے. او بھائی میرے یہاں کر رہے ہیں تو PM ہاؤس یہاں ہے, دھرنا یہاں ہوگا. اگر تو آؤٹ ہو گیا نا, وہ تو ڈن ہے. بس آپ 8 سے 9 بجے کا سیگمنٹ دیکھ کے ٹک کر دیکھنا خدا کے لیے بند کرو, ٹیلی ویژن چینل دیکھنے بند کرو, جرنلزم کرو. بند ہو گئے, بات سنیں نا. There is one thing but sure کہ چودھری نثار اور عمران خان میں ڈیل ہو چکی ہے. اچھا چلے تو رائے اور یہ ڈیل میں کو نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہو گئی, یہ ہو گئی ہے کہ یار کچھ میں تمہیں راستہ دیتا ہوں, میری بھی عزت رکھو, آپ کے لیے بھی کچھ. اور آخر میں یہ کمیشن کو بنے گا پارلیمانی قسم کا.
ٹھیک اوکے, بٹ شاید ڈیل یہ ہوئی ہو کہ عمران خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے 24 تاریخ کو ہم یہاں آئیں گے, ایک دن اپنا فیسٹیول کریں گے, چلے جائیں گے. ڈرائیو اینڈ مارچ ایک بالکل مختلف بات ہے, وہ پتہ نہیں آگے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بتائیں. مے بی ہیل سے سم تھنگ دیٹ ڈے, کیا پتا. ڈرائیو اینڈ مارچ نہ کرنے کا تو وعدہ نہیں کیا نا خان صاحب نے. اب یہ جو 25 سے 28 کو جس پہ شیخ رشید بار بار کہتے ہیں نا ایک اور رانی ہے, ہاں تو اس کے بعد اس میں کچھ نام ہیں جو بتائے گئے ہیں عمران خان کو. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا نہیں انہیں کہیں پلوان جی ہاتھ سے ذرا اولا رکھو نا, یہ دیکھیں عمران بھائی بات اب چھوڑا کریں. جی کراچی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے جی کہ ابھی یہ جو وہ شور مچا رہے ہیں پاناما لیک, مجھے یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب خود اقرار کر چکے ہیں کہ شوکت خانم کا روپیہ میں نے استعمال کیا ہے. دیکھیے وہ یعنی جو باہر کا اس کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے نا. شوکت خانم کا نہیں آپ دیکھیے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام آف شور کمپنیاں, یہ جو خبر چھپی بھائی 4 اپریل کو, میں یہی روتے روتے مر گیا کہ خبر دینے والوں نے خود لکھا کہ آف شور کمپنی بنانا اٹ سیلف کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, اور اگر ایک فلاحی ادارہ ہے اس کے انڈومنٹ فنڈ, اور بہرحال کینسر کے ہاسپٹل کو چلانے کے لیے بہت پیسہ چاہیے, اور اگر کوئی ایک کمپنی بنا کر آف شور اگر آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں ٹیکس بچا کے اور اس کو کینسر کے علاج کے لیے خرچ ہونا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. چلیں نصرت اب وقفے کا ٹائم ہے, جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پھر راجن پور میں آج کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ کامنٹ ضرور لکھ کے بھیجیں. ہمارے فیس بک پیج پہ, ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان. اچھا بھیا میں زیادہ فوکس تو کرنا چاہ رہا تھا وہ جو یعنی پلین ڈپلومیسی جو طیارے میں سفارتکاری ہوئی ہے اس کی کچھ اس کے بارے میں بات میں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت نہیں ہے. اور بنیادی ایشو اب یہ ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے, گڈ گورننس کے تماشے دیکھنے ہوں تو راجن پور چھوٹو گینگ کتنے دن گزر گئے؟ آج 21 دن گزر گئے, اور بالآخر آپ کو, اور وہ ملتان کے کور کمانڈر وہاں موقع پہ بھی گئے تھے. آج کنور فہیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان سے لیٹسٹ لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی کنور صاحب. وعلیکم السلام. اچھا بھیا, کیا میری اطلاع کے مطابق آخری ڈیڈ لائن 5 بجے تھی, کیا آپ کہو گے کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ اب آپریشن پراپرلی شروع کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل, ڈیڈ لائن 5 بجے کی دی گئی تھی. اس کے بعد سے 2 سے 3 جو ہے مارٹر گولوں سے فائر کیے گئے جو کہ رینجر نے کیے ہیں, لیکن پراپرلی کوئی پاک آرمی کی جانب سے ابھی آپریشن شروع نہیں کیا گیا تھا. تو اب ہمیں جو ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ کچھ جو ہے شیلنگ کی جا رہی ہے وہاں پر تاکہ ان لوگوں کو بے ہوش کیا جا سکے, کیونکہ وہاں پر خواتین اور بچے بھی موجود ہیں اور مغوی بھی موجود ہیں. تو اب پاک آرمی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیلے جو کر رہی ہے, اتنے دن جو گزر چکے ہیں وہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے. ظاہر ہے کہ 24 لوگ وہاں پہ مغوی ہیں اور یقیناً ان کی جان بچانا بھی ضروری ہے. اب یہ بات بتائیے کہ 2 متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک اطلاع اسلام آباد میں یہ ہے کہ چھوٹو کے پاس اب صرف 40 سے 50 کے قریب لوگ رہ گئے ہیں, اور وہ 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں غالباً محدود ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ اطلاع بھی ہے کہ ایک اور سپاٹ بھی ہے وہاں پہ جہاں پر کہ کم از کم 300 سے 400 اس طرح کے مفرور بھی ہیں جن کا مختلف قلعدم تنظیموں سے تعلق ہے, اور وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہیں. ان دونوں میں سے کون سی اطلاع درست ہے؟ دونوں درست ہیں یا دونوں غلط ہیں؟ جی بالکل, ایک بات آپ کی درست ہے کہ وہاں پر 200 سے زائد جو افراد ہیں وہ موجود ہیں. ایک جو زخمی اہلکار تھا اس سے ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم مغوی بن چکے تھے اور جب وہاں پر گئے تو ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ داڑھی میں تھے اور وہ ان کے قریب نہیں آئے اور وہ ویل ڈریس تھے. اس کے بعد کچھ 2 سے 3 افراد ایسے بھی آئے جنہوں نے ہم سے اردو میں بات کی اور وہ بالکل ویل ڈریس تھے اور وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے فورس کے جوان ہیں. تو وہاں پہ اس وقت تقریباً 300 کے قریب واقعی میں لوگ ہیں, کیونکہ جو
انہوں نے ڈاکو نے پکٹس بنائی ہوئی ہیں, وہ تقریباً 20 پکٹس ہیں چاروں طرف. جو علاقہ ہے 15 کلومیٹر لمبا اور وہ جو چوڑا جو ہے 3 کلومیٹر, تو اس میں انہوں نے پکٹس بنائی ہوئی ہیں 20. اس پہ ہر پکٹ پہ 10 بندے موجود ہیں اور ہر پکٹ کے اوپر ان کی ایک LMG ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھاری اسلحہ بھی ہے اور باقاعدہ ان کا ایک بنکر ہے جو کہ آج سے 3 ماہ یہ بات بتائیے کہ ایک بات, چونکہ وقت بہت کم ہے ورنہ میں چاہ رہا تھا پہلے آپ کو لے کر تفصیلی بات کر لیتا. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک آرمی کی بڑی شدید خواہش ہے اور علاقے کے لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح چھوٹو کو زندہ گرفتار کیا جائے تاکہ وہ اپنے سہولتکاروں کو, اپنے مددگاروں کی نشاندہی کر سکے, جبکہ کچھ مقامی سیاستدان جو اس کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں وہ شاید اپنے پورے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بالکل مخالف کہ جی گیٹ ریڈ آف ہم کم ویٹ میں. آپ تک کیا اطلاع ہے اس کی؟ جی بالکل, واقعی اس کے تعلقات جو ہے مقامی سیاستدانوں سے بھی تھے اور اب جیسے ہی اس کے پاک آرمی پہنچی ہے تو وہ سیاستدان اب جو ہے وہ چھپ گئے, ان کے نمبرز بند ہو گئے ہیں. تو واقعی اس کے تعلقات تھے اور لوگ یہی چاہ رہے ہیں, پاک آرمی بھی اب یہی چاہ رہی ہے کہ ان کو زندہ گرفتار کیا جائے. جی اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. بی بی میں آئی ایم سوری وقت ورنہ میں ابھی میں تفصیل سے اس میں کافی, اب کل اس پہ فوکسڈ گفتگو ہوگی, ٹکرازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹکرازم نو وے. اگر کچھ نہ ہوا نصرت صاحب کل کچھ نہیں تو ایان کو ڈسکس کریں, چلیں آج کے لیے جعلی سیاست نہیں دکھائیں گے, جعلی سیاست نہیں کریں گے کل. جب تک کہیں سے کوئی پریس ریلیز ہمارے پاس نہیں آئے گی میں نے نصرت صاحب کے آگے وہ ٹاپک ہی نہیں رکھنا, کیونکہ آج وہ بڑے غصے میں تھے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.